अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोग ज़िंदगी में तय कर लेते हैं कि आखिरी दम तक कुछ न कुछ करते रहना है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवा रहे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने मिशन के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर हुए हैं और अब एक ऐसा नेटवर्क चला रहे हैं जिसमें 2 साल के अंदर अंदर ऐसे बच्चों को मैट्रिक करवाया जाता है जो कभी स्कूल ना गए हों या कुछ अरसे के लिए 1-2 साल के लिए जाके छोड़ दिया हो। 2 साल में मैट्रिक करवाते हैं अनपढ़ बच्चों को। सिस्टम फाउंडेशन के सरबराह हैं प्रोफेसर राना मोहम्मद मसूद। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और क्या हाल है? ठीक है, खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज बेला ख़राब हमारे काबू आई गए। अरसे से ख्वाहिश थी कि बड़ी मेहरबानी राना साहब का इंटरव्यू करें, उनके साथ प्रोग्राम करें, क्योंकि इतनी बड़ी खिदमात हैं आपकी, इतनी ज़्यादा, और एक ऐसा काम कर रहे हैं जो इससे पहले हमें कहीं नज़र नहीं आया। एक ऐसी करोड़ों वो लोग जो किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा सके या जाने के कुछ अर्सा बाद छोड़ दिया और वो नाखानदा रहे थे, इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, उनको आप तालीम दिला रहे हैं, बल्कि तालीम दे रहे हैं। 2 साल के अंदर ऐसे लोगों को मैट्रिक करवा देना जो अल्फ़बे तक नहीं जानते, 0, 1, 2, 3 नहीं जानते, ABC नहीं जानते, उनको इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी सिखाते हैं, मैथमेटिक्स भी, जनरल साइंस भी, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, सब कुछ सिखा देते हैं और फिर 2 साल में मैट्रिक भी करवा देते हैं। ये बज़ाहिर नाकाबिले यकीन ये सूरत हाल लगती, सब कुछ ख्वाब ख्याल की बातें लगती, लेकिन आप उसे अमली शक्ल दे रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आपसे मिलते और व्यूअर्स को बताते कि आपके शहर में कितना बड़ा काम हो रहा है और कौन कर रहा है। आज हम यही दिखाएंगे दोस्तों को, सारे लोग जानेंगे कि किस तरह ये मुमकिन हो सकता है कि कोई कुछ भी ना जानता हो तो आप बहुत थोड़े वक्त में उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप इसके लिए मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया। और आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपका मेहरबानी जी, आप तशरीफ़ लाए। आप भी बहुत बिजी हैं और थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला है। राना साहब, तो हमें स्टार्ट में थोड़ा सा अपने ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में, इब्तदाई अय्याम के बारे में बताइए। पैदा कहाँ हुए, तालीम कहाँ से किस किस स्टेज तक हासिल की, और आज जब हमारे सामने मौजूद हैं तो अपनी पूरी एक लाइफ पर ओवरऑल उसकी एक तायराना जायज़ा लीजिए। जनाब, मेरी गुजारिश ये है कि अब तो मैं फैसलाबाद में रहता हूँ बहुत सालों से, तो अब जैसे फैसलाबादी बन गए हैं या बन गए होंगे, लेकिन असल में मैं तो भावल नगर, मैं वहाँ पैदा हुआ। 49 में मैं वहाँ पैदा हुआ, 49 में। तो मैं अभी 74 ईयर्स का तकरीबन हूँ मैं। तो मैंने वहीं से मैट्रिक किया, भावल नगर से ही। तो उसके बाद फिर मैं लाहौर पढ़ने के लिए आ गया। फिर भावल नगर में माँ बाप थे, जाते रहे आते रहे, लेकिन फिर हमारा जो रहने का मामला है वो भावल नगर से फिर बाहर ही रहा। फिर जहाँ जॉब हुई या जहाँ पढ़ाई हुई, फिर लाहौर में भी रहे, पिंडी में भी रहे, बहावलपुर में भी रहे, कराची में भी रहे, मुख्तलिफ नौकरियाँ की। बेसिकली मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, वो मेरी तालीम है, और वो भी मैंने AMIE किया है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है, IE। ये इसका पहले हेड ऑफिस हुआ करता था ढाका में, तो फिर बाद में 71 के बाद ये लाहौर में हो गया, तो वहाँ से मैंने इसको पास किया है। तो मैंने फिर नौकरियाँ भी की। मैं पाकिस्तान स्टील मिल में भी एक्सचेंज रहा हूँ, 3-4 साल वहाँ रहा हूँ। फिर मैं शहरी दिफा में मैं डिप्टी डायरेक्टर रहा हूँ और वहाँ पर मैंने जॉब की है। लेकिन फिर अल्टीमेटली फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया। पहले मैं सीनियर प्रोफेसर था, सीनियर सेक्टर था, फिर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, फिर प्रिंसिपल हो गया, फिर बाकी फिर मैं यहाँ अपना काम करता रहा। तो इस तरह की एक ज़िंदगी है मुलाजमत करने वाली।
تو اب ملازمت میں اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میں پرنسپل تھا کالج کے اندر. تو باقی اب جب سے مجھ سے کوئی پوچھتا کیا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کچھ نہیں کرتے جناب، مکھیاں مارتے ہیں. تو مکھیاں مارنا تو ایک مذاق میں کہتے ہیں، تو سچ ایک یہی کام کرتے ہیں کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور بڑی ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہم اپنی شعور کا وکٹم ہوتے ہیں اکثر اوقات. واہ. ہم ساری باتیں اس کے مطابق انالائز کرتے چلے جاتے ہیں. اور میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ ہم بات کو سنتے کم ہیں اور اپنے سوال پر زیادہ دھیان کرتے ہیں، اگلے کی بات پر کم دھیان کرتے ہیں. آپ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فیصل آباد کے پرنسپل بھی رہے، جی ایک اور کالج کے بھی پرنسپل رہے، ہیڈ رہے جی فیصل آباد. میں اس سے پہلے ادھر پیپلز کالج میں کالج ہے، اسٹاف ٹریننگ کالج، تب اس کا نام تھا گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ تھا، ٹیکنیکل ٹریننگ کالج تھا، ٹیکنیکل ٹریننگ کالج تھا. میں یہاں 8-10 سال پرنسپل رہا ہوں، تو اس کے بعد میں وہاں پرنسپل رہا ہوں. لیکن چونکہ میں وہاں سے ریٹائر ہوا تو پھر میں نے اسی کا نام یوز کرتا ہوں. ورنہ میں گورنمنٹ کا ٹیکنالوجی میں پرنسپل بننے سے پہلے کچھ سال میں ہیڈ آف میکینیکل ڈپارٹمنٹ بھی رہا ہوں. ہم اب دوبارہ واپس آتے ہیں. بھاول نگر سے آپ لاہور جب گئے، آپ کی شادی بھی لاہور میں ہوئی؟ میری شادی لاہور میں نہیں ہوئی. میری شادی جو ہوئی وہ تو میری کزن تھی، اور وہ تب پنڈی میں رہتے تھے جب میری بات طے ہوئی تو. لیکن پھر وہ اپنے ان کے میرے جو فادر ان لا تھے وہ پولیس میں ایسا ہی تھے، وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر فیصل آباد میں وہ آ گئے. تو شادی میری ہوئی تو میری برات بہاول نگر سے فیصل آباد میں آئی تھی. تو ان کا گھر فیصل آباد میں ہی تھا، وہ پوری فیملی فیصل آباد کی رہنے والی ہے. لیکن جاب اپنے والد کی وجہ سے وہ پنڈی میں کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے پنڈی میں وقت گزارا. تو یوں سمجھے کہ میری شادی فیصل آباد میں ہوئی ہے، اور میرے رشتہ دار بھی فیصل آباد کے اندر رہنے والے ہیں. آپ تو فیصل آبادیوں کے لیے اور زیادہ محترم ہو گئے. ہاں ظاہر ہے. اچھا، آپ اسکول دور میں اور کالج دور میں آپ کوئی گیم وغیرہ بھی کھیلتے رہے؟ گیمیں بیسیکلی بٹ ٹیمپرامنٹ اسٹائل کے اعتبار سے میں کوئی پلیئر نہیں ہوں، لیکن دماغی طور پر میں پلیئر ہوں. شوق کی بات ہوتی ہے نا، شوق سے تو انسان سب چیزیں تو نہیں پا سکتا، اس کے لیے کوئی فزیک بھی چاہیے. تو شوق تو مجھے تھا، تو فزیک میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا، میں ہاکی بھی کھیلتا تھا، اور کبھی فٹ بال بھی کھیل لیتا تھا. تو مکس گیم ہے تو میں کھیلتا رہا. اور وہ میں آخر تک ابھی تک میں کیا، ابھی 2-3-4 سال پہلے میں کم کر دیا ہے کہیں چوٹ نہ لگ جائے احتیاط کے لیے. اب میں واک پر آ گیا ہوں، ورنہ آج سے 5-10 سال پہلے بھی میں بیڈمنٹن کھیلا کرتا تھا، کالج کے اندر بھی میں کھیلا کرتا تھا. آپ سسٹم فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کی خاص آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن ہو جن کی آپ کے لیے خدمات ہوں، سروسز ہوں فاؤنڈیشن کے لیے، اور ان کا بتانا چاہیں آپ. لیکن ایک تو سوال یہ ہے کہ سسٹم فاؤنڈیشن کا کام جو ہے نا، یہ بڑا تھوڑا سا مختلف طرح کا کام ہے. دیکھیں، ہر انسان، بہت انسان جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، خدمت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے پاس جذبہ بھی ہے، ریزنز بھی ہے، سورسز بھی ہے، کرتے بھی ہیں، تعریف کرنے کے قابل بھی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب جب ہم نے کام شروع کیا، ہم نے پھر ہمارا کام پہلے ایک سینٹر تھا. اچھا، اب جب ہم نے کام شروع کیا پھر ایک سینٹر ہوا، پھر اور بڑا. ہم ہمت کے ساتھ کام کرتے رہے، اور کام ہمارا جو ہے وہ اس طرح بہتر ہوا کہ ہمارے رزلٹ اچھے آتے گئے، بچے پاس ہوتے گئے. ہمارا رزلٹ 80%، 90%، 95% ہوتا چلا گیا. پھر بعض کو کام کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، لوگ مل کے کام کریں، سپورٹ چاہیے ہوتی بیٹھ کر. تو پھر یہاں کچھ لوگوں نے ہماری سپورٹ بھی کی. ایک تو ہم نے اپنا بعد میں نظام تعلیم ایسا بنایا کہ آٹومیٹکلی جہاں تعلیم ہو رہی ہو وہاں کی فائنینسنگ کا، وہاں کا لوکل ارینجمنٹ ہو، تاکہ ہم پر پریشر نہ آئے. لیکن پھر بھی ہم پر کوئی پریشر بھی آتا تھا ہمارے سینٹرلائز کام کے اوپر. جو مرکزی کام آپ کو ہم دکھائیں گے اپنے ہیڈ آفس کے اندر، اس سینٹرلائز کام کے لیے ہمیں سپورٹ بھی چاہیے تھی. تو ہمیں فیصل آباد میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے بڑی سپورٹ کی، آج بھی کر رہے ہیں. اب یہ بڑے یہاں کے مشہور لوگ ہیں، میاں ادریس صاحب ہیں، بڑے بائناز شخصیت فیصل آباد کی، وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں، فزیکلی سپورٹ کرتے ہیں، مینٹلی بھی سپورٹ کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ساری باتیں ہیں، اپنا سینٹر بھی چلا رہے ہیں. پھر میرے شاہ نواز صاحب ہیں، وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور اپنا ایک اسکول بھی چلا رہے ہیں اسکل کا، لیکن ہمیں بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں، ان کی تعاون حاصل ہے. پھر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا، تو میرا ایک شاگرد تھا توصیف، وہ میٹرک پڑھا کرتا تھا میرے پاس. اس نے میٹرک کیا، پھر اس نے ایم بی اے کیا، پھر میرے پاس پروفیسر لگ گیا.
پھر کوئی کام بہت شوق ہو گیا, اب وہ بہت شوق کا کام ہے, وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے. پھر نیاگرا مل والے جو ہے یہ ہیں ایک صاحب ہے, یہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہمیں اپنے کام میں بہت آسانی ہوگی. بہت جی, ناشتے کی میز ہے. پروفیسر مسعود صاحب ہیں, ان کی صاحبزادی, ان کی نواسی اور ان کے سن ان لا ہیں. بات چیت کرتے ہیں پروفیسر صاحب کے, ان کے لائف سٹائل کے بارے میں جانتے ہیں. کہیے گا جی, آپ ایک بیٹی ہونے کے ناطے کیا کہیں گی؟ بیٹیوں کے لیے تو والد صاحب جو ہوتے ہیں ایک بڑی آئیڈیل, ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. کوئی خاص پہلو آپ کے والد صاحب کی شخصیت کا, پروفیسر صاحب کا, جس نے آپ کو انسپائر کیا ہو, جو بہت اچھا لگتا ہو؟ خاص پہلو ان کا ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں ان کی لائف میں, جو سارے ہی بہت خاص ہیں میرے لیے تو. لیکن بہت خاص یہ ہے کہ ان کا جو پیشنس لیول ہے وہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم مطلب کہ سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں ان کو فالو کرنے کی اس چیز میں, کہ ہر چیز کو یہ بہت ہی کام لے کے چلتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اور مطلب کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پہ چلیں. ویسے تو ہر چیز ہی میں ہمارے لیے تو انسپائرنگ ہی ہے. گڈ. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ بھی امپیشنس ہے. ہاں جی, اگر ان میں پیشنس لیول بہت زیادہ ہے تو واقعی وہی شخص بڑا ہے جس میں ہاں جی, پیشنس ہاں لیول جی, جس کا بہت بالکل. بڑا ہے. ہاں یہ جی, بڑی بات ہے. ایک راجپوت, ہاں جی, اور بالکل بالکل. ہاں جی, کیسے آپ دیکھتی ہیں کہ انہوں نے جو لائف میں اسٹرگل کی اور پھر اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ ناخواندہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں, ان بچوں کو جو کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکے, یہ بھی تو آپ کو انسپائر کرتی ہوگی بات. ہاں جی. یہ تو اصل میں بہت زیادہ پہلے کی بات ہے. جب میں خود اسکول میں ہوتی تھی تو یہ اس ٹائم ہمارے ارد گرد جو میڈ ہماری تھیں ان کے بچے, مطلب کہ ہم تو بہت شروع سے بچپن سے یعنی کہ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ اس ٹائم ان کو کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, یہاں لے آؤ, میں پڑھا دیتا ہوں, میں گائیڈ کر دیتا ہوں. وہ جسٹ بہت چھوٹے لیول کا تھا وہ سب کچھ, لیکن اس میں وہ آہستہ آہستہ اس پہ انہوں نے جیسے ایک کمرہ لیا اور وہ کرتے کرتے, وہ تو انسپائرنگ ہے ہی, وہ تو بہت زیادہ ہے, ان کی مین چیز ہے. لیکن بس یہ بتاؤں کہ ان کی شخصیت میں ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں کہ وہ ہمیں سب ہی مین لگتی ہیں. آپ کی صاحبزادے سے پوچھتے ہیں, بیٹا نانا ابو کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں کہوں گی کہ ہمارے لیے یہ ایک رول ماڈل ہے. ہم انہیں بہت فالو کرتے ہیں, ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں یہ, یا ہمیں جو بھی ہے وہ ان کی وجہ سے ہی ہے. اور جو کام بھی کر رہے ہیں اس پہ میں کہوں گی کہ آئی ایم پراؤڈ آف ہم, اور میں آگے فیوچر میں ضرور اس چیز کی طرف اس چیز کو پرسیو کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس چیز میں میں بھی کوئی اپنا رول پلے کر سکوں. رول ماڈل آپ کے ہیں, آپ کو پرسنلی کس طرح سے یہ لگتا ہے کہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کوئی ان کے پیار کا خاص انداز, آپ کو چیزیں لا کے دیتے ہیں, آپ کو باتیں سناتے ہیں, وقت دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہ چیزیں تو وہ جو بھی مانگو تو وہ تو فوراً پورا کرتے ہیں. دوسرا یہ میں کہ یہ اس پہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر کچھ بھی ہو, لائک ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں فوراً سمجھاتے ہیں, فوراً سے جو ہے وہ یہ چیز کرتے ہیں کہ نہیں لائف کو ایسے نہیں ایسے لے کے چلنا ہے. ہر چیز میں جو ہے وہ ایک سپورٹ, پورا سپورٹ رکھتے ہیں. ہم اگر کوئی مارکس اچھے نہیں آئے ہیں تو وہ فوراً ایک سپورٹ رہتی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں اچھا ہے تو خیر ہے, اٹس اوکے. مطلب فل ٹائم ایک سپورٹ رہتا ہے ان کا. سر, آپ کے فادر ان لا جی کیا کہیں گے؟ بہت بڑی شخصیت ہیں. جی ماشاءاللہ جی, بہت عظیم شخصیت ہیں جی ہمارے لیے بھی. اور یہ جو کام کر رہے ہیں ان میں, بلکہ میں بھی ان کے ساتھ ہی, مجھے کہتے ہیں چکر لگائیں, میں چکر لگاتا رہتا ہوں ان کے سسٹم فاؤنڈیشن میں. تو میں دیکھتا ہوں انہیں تو بہت محنت کرتے ہیں یہ. اگر انہیں کہیں اسلام آباد جانا پڑے, لاہور جانا پڑے,
کبھی گھبراتے نہیں ہیں کہ صبح گئے شام کو آئے. بیشک انہیں صبح جا کے اسلام آباد سے پھر واپس بھی آتے دیکھا میں نے بس میں کہ یہ سسٹم فاؤنڈیشن کے لیے اس مطلب کہ دن رات اپنا یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ جی تھینک یو. پروفیسر صاحب, ناشتہ آپ کے سامنے ہے. آپ میری طرح ہیلدی ہیں, مطلب ہم لوگ اپنے آپ کو ہیلدی سمجھتے ہیں جو ذرا موٹے ہوتے ہیں. اور کیا کہیں. تو کبھی خود بھی کھانا بنایا آپ نے زندگی میں؟ کھانا نہیں بنانا تھا صحیح. میں نے تو پسند کیا ہے کھانے میں؟ پسند کیا, ناشتے میں کیا پسند؟ صحیح بات ہے, چائے بھی میری بنانی آتی. اچھا یہ بڑی آپ کے حیرانی کی بات ہوگی کہ میں سارا کچھ ایک ہی شوق سے کھاتا رہتا ہوں. مجھے آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ بیٹھے ہیں, میں نے آج تک اپنی ساری عمر میں کبھی یہ نہیں کہا گھر میں کہ آج یہ پکائیں, ایک دفعہ بھی نہیں کہا. یہ آپ کو بہت کم مثال ملے گی. بہت بڑی بات ہے جی. یہاں تو گھروں میں لڑائیاں اس بات پہ ہوتی ہیں, فلاں چیز نہیں پکی, فلاں کیوں پکی. میں نے کبھی نہیں کہا کہ کبھی نہیں کہا. زبردست. اور دوسری بات میں نے کہا جو اگر گھر میں 3 چیزیں پکی نا, ایک چیز جون سی مرضی لا دو. پروفیسر مسعود صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا زبردست کام کیا ہے, اس سے پہلے بھی کر رہے تھے. یہ بچوں کو پڑھانا جو نہیں پڑھ سکے تھے, کوئی خواہش جو بہت شدت کے ساتھ آپ کے ذہن میں دماغ میں کار فرما ہو؟ میں جہاں تک خواہش کا تعلق ہے, یہ تو آپ کا سوال جو ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ مشکل بھی ہے. ہم اس کو آسان سمجھ لیتے ہیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ کرے, اور اکثر اوقات اس میں کوئی تزل ہوتا ہے. آپ یقین کریں, جب میں نے ان بچوں کو پڑھاتا نہیں تھا تب کی میں آپ کو بہت باتیں بتا دوں, آپ نے کچھ نہیں کیا, فلاں نہیں کیا. جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے, حقیقت میں یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اتنا سکون ہے کہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر فرض کریں میں سوچوں کہ یار میں ڈاکٹر کیوں نہیں بن گیا, یا میں ڈی سی کیوں نہیں بن گیا, یا میں ایم ایل اے کیوں نہیں بن گیا, خدا کی قسم کوئی پرہیز نہیں ہے, کوئی ریپینٹنس نہیں ہے. جی, ہم سسٹم فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس پہنچے ہیں. بہت خوبصورت ایک نظام ہے. آئیے اس نظام کا جائزہ لیتے ہیں, جہاں 2 سال میں ایک ان پڑھ شخص کو بھی میٹرک کرا دیا جاتا ہے. سر, سسٹم فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیے گا, اس کا آغاز کب ہوا, کب اسے آپ نے اس کی بنیاد رکھی, اور اب تک اس کی کیا سروسز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو مجھ سے کوشچن کیا ہے, یہ بڑا ڈیٹیل سے اس کا تو جواب ایکچولی بنتا ہے, لیکن میں آپ کو ذرا اسٹیپس میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کا مسئلہ پاکستان کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. سب لوگ کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, وزیر بھی کہتے ہیں, ایوری باڈی سیز. لیکن عملی طور پر حالات ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کوششوں کے باوجود, تمام باتوں کے باوجود ہمارا تعلیمی کا نظام بہتری کی طرف نہیں جا رہا ہے, کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور اس کی مقدار کے اعتبار سے بھی. تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو شاید یہ حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں اس وقت جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں, پرائمری اسکول, مڈل اسکولس, تمام یونیورسٹی, ایوری تھنگ انکلوڈیڈ, یہ ہیں 2.5 کروڑ بچے. اور جو اسکول نہیں جانے والے, جنہوں نے شکل نہیں دیکھی یا پہلے اس میں چھوڑ دیا, وہ 8 کروڑ ہے. اب دیکھیں کہ ان 8 کروڑ کا سوچنے والا کوئی نہیں ہے. بہت سال پہلے ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس کے خلاف ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد پروفیسر سے بات کی,
ہم نے ایک ایسا پروگرام بنایا, ابھی تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں بات ہوئی, ٹیکنیکل بات ہے, کہ ایسے بچے جو کبھی اسکول نہ گئے ہوں, ایک بھی دن نہ گئے ہوں, چاہے یا پہلی دوسری تیسری میں چھوڑ گئے ہوں, ان کو ہم الف بے سے شروع کر کے 2 سال میں ہم ان کو میٹرک کروا دیں. تو یہ کتاب ہم نے یہ بنائی. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو شروع ہوتی ہے الف بے سے, 1 2 3 سے, 1 2 3 سے. پہلے ہم ان پڑھ کو یہ کتاب پڑھاتے ہیں. یہ کتاب پڑھانے کے بعد پھر ہم بچوں کو 9th کلاس کے کورس پر لے جاتے ہیں, اور ہمیں وی مسٹ نو اٹ کہ امتحان بورڈ نے لینا ہے 10ویں کا, وہی ایگزام نہیں پڑھی, امتحان نہیں لیں گے ہمیں وہی کورس پڑھانا پڑے گا میٹرک میں, جو آپ نے پڑھا میٹرک میں یا جو میں نے پڑھا ہے یا باقیوں نے پڑھا ہے. دیر از نو ڈفرنٹ کورس, ایوری تھنگ از دی سیم, ایوری اسٹائل از دی سیم. تو ہم نے جناب یہ کام شروع کیا. اب آپ نے پوچھا کب سے, تو پہلی بات تو یہ ہے ہم نے شروع کیا کام بہت پہلے سے, 1997 شروع کیا ہم نے, لیکن ہم ہمیشہ ایک سنڈے چلاتے رہے بس. ہمیں خیال بڑھانے کا نہیں آیا, ہم کام کرتے رہے بس. شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی, لیکن ہمیں 2015 میں جا کر یہ احساس ہوا کہ ہمیں اس کام کو پھیلانا ہے. ہم نے 15 میں پھر اور سینٹر بڑھانے شروع کیے, اور اس وقت ہمارے پاکستان میں وی ہیو 28 سینٹرس. پھر ہم سے بچے پاس ہوئے, انہوں نے ایف اے بھی کیا, بہتوں نے بی اے کیا, ایم اے کیا. ہم سے پڑھے ہوئے وہ بچے وہ مائٹ ہیو نیور گون ٹو اسکول, وہ کالج میں گئے, پروفیسر بنے یونیورسٹی کے اندر. آج ایک لڑکی ہے, وہ ایک کالج ہے گورنمنٹ کا, اس میں اس یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد وہ پروفیسر لی کالج کے اندر. ایک اور بھی ایم فل کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب میٹرک ہو گیا تو پھر وہ میٹرک وہی ہے جو باقی دنیا نے کیا ہوا ہے. 2 سال میں ایک بالکل ان پڑھ بچے کو میٹرک کروا دینا, یہ بہت حد تک ناممکن دکھائی دیتا ہے. لیکن آپ کا کہنا ہے کہ 12,000 بچوں کو آپ 2 سال کے اندر, جو بالکل ان پڑھ تھے, ان کو 2 سال کے اندر اندر آپ اس قابل کرتے رہے کہ وہ میٹرک پاس کرتے رہے. بظاہر تو ناممکن اور انبلیویبل, آپ نے درست کہا. تو یہ سلیبس کس طرح کس نے ڈیزائن کیا کہ وہ اس قابل بھی ہو جائیں کہ وہ لکھنا پڑھنا بھی جان جائیں, اور پھر ایک دم سے وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ میٹرک پاس کر جائیں؟ یہ بہت کوئی ذہین دماغ ہوں گے اس کے پیچھے. چلیں, آپ کی مہربانی ہے, آپ نے ذہین دماغ کا ہمیں نامنیٹ کر دیا, بڑے شکریہ آپ کا, آپ نے کہا. لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ بیسک بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک بات سمجھیں آپ, اس میں کسی کا کمال یا کمی نہیں ہے. جب بچہ عمر سے بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت, اللہ تعالیٰ کا جو ایک سسٹم ہے انسان کو گرو کرنے کا, اس کے تحت وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ لرن کر رہے تھے, خود بخود کتاب کے بغیر بھی لرن کر رہے تھے, بیکاز بک از ناٹ دی اونلی سورس آف لرننگ. اچھا, اگر ہم یہ مانیں کہ جو اسکول میں نہیں پڑھا وہ زیرو ہے, تو پھر بات ہمارے ماننے میں پرابلم ہے, پرابلم ریئلٹی میں نہیں ہے. یہ سوچ کر میں نے جیسے ابھی گزارش کی, میں نے طاہر صاحب کو نام بھی لیا تھا, کہ ہم نے یہ سوچا کہ جی 9ویں جماعت پڑھنی ہے, ہم اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے. اور پھر ہم نے بچوں پر ٹرائل بھی کیا, بات بھی کی, لرن بھی کیا, اور ہم نے سوچا کہ یس یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. پروفیسر صاحب, یہ تو خود بہت بڑی خدمت ہے کہ جو سسٹم فاؤنڈیشن ہے ایسے بچوں کو اسکول میں تیار کر رہا ہے, خود ایک ایسی جگہ ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا ہوا ہے کہ وہ بہت کم پڑھے لکھے یا اسکول سے بھاگے ہوئے یا بالکل جو اسکول گئے ہی نہیں, ان کو میٹرک کرواتا ہے, پھر ہنرمند بناتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچیومنٹس, خاص کوئی ڈسٹنکشنز آپ نے حاصل کی ہوں آپ کے ادارے نے, کچھ یہ بتائیے گا اپنے حوالے سے. ایک تو یہ اچیومنٹ ہے کہ اس کا رائز جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے, اور اس نے بہت آگے جانا چاہیے اس کو, اللہ تعالیٰ میں موقع دے اور موقع دے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ, اگر میں ٹو دی پوائنٹ نوٹ کرتے ہوئے, مثال کے طور پر یہ یہاں کے ڈی سی صاحب تھے, شاید وہ کئی سال پہلے تھے, اعظم سلیمان خان صاحب تھے, انہوں نے ہمارا نام, میرا نام صدارتی ایوارڈ کے ریکمینڈ کیا.
اور جب وہ نہیں ہوا یا چلا نہیں تو ان کے آفس نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی یہ شاید وہ سمجھتے ہیں جن کو بھیجا ہم نے کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا، تو ایوارڈ کس بات کا، اب ہم کام کر رہے ہیں. لیکن پہلے کوئی بات نہیں، یہ انہوں نے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے نامزد کیا، ایک بات ریکمینڈ کیا. دوسری بات یہ کہ سم جو یہاں ایک منسٹر ایجوکیشن ہوا کرتے تھے آج سے 4-5 سال پہلے، آج کل وہ گورنر پنجاب ہیں بلیغ الرحمان صاحب. ان کے پی اے کا مجھے فون آیا کہ گورنر صاحب منسٹر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. میں اسلام آباد گیا ان کے آفس میں، انہوں نے سیکرٹریز کو بلایا اور بہت لوگوں کو بلایا، اور یہ بالکل جان وہاں انہوں نے جاب کیا کرتے تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. یہ اس سین کا یہ فوٹوگراف ہے. اس پورے نظام کو چلانے کے لیے رانا مسعود صاحب پروفیسر صاحب جو ہیں ان کے کچھ ساتھی، ان کا بہت ایکٹیو رول ہے ساتھ ساتھ. ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہوا کہ ہزاروں بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، جو ان پڑھ تھے، الٹریٹ تھے، محض 2 سال کی محنت سے وہ میٹرک پاس کر گئے. یہ کیسے ممکن ہوا اور ان ساتھیوں کا کیا رول رہا، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں. اور رانا صاحب کے حوالے سے، مسعود صاحب کے حوالے سے وہ کیا ذہن رکھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے. سر پلیز انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ سوال. My name is Aftab Abid Khan جی. I'm a retired army officer. میں مسعود صاحب کے ساتھ پچھلے کوئی 6-7 سال سے ایسوسیٹڈ ہوں. یہ جو مسعود صاحب کام کرتے ہیں جی، یہ ایک اپنی نیچر کا یونیک کہہ لیں آپ کام ہے. جو سوال آپ نے پوچھا کہ یہ بچے کیسے سیکھ جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں، ہم سوچیں اور یہ بھی اسی تھاٹ سے لے کے آگے چلے کہ یہ بچے، جو بچہ چھوٹا اسکول جاتا ہے 3-4-5 سال کا، اس کا اپ ٹیک لیول اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت کم ہوتی ہے کمپیریٹیولی. یہ بچے لیتے ہیں 16 اور 20 سال 25 سال، مطلب گرون اپ چلڈرن. ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس دے نو کہ 5 اور 5 10 ہوتے ہیں. دے کانٹ ریڈیوس اٹ ٹو رائٹنگ. سو دیئر فور انہوں نے اس سے اس کو پک اپ کیا ہے اور آگے پھر اس کو بڑھایا ہے. جی پروفیسر محمد طاہر شہزاد. میں 88 سے سر مسعود کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوں، اور تقریباً ہم نے یہ 90 یا 92 کے قریب جا کے اس کام کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. یہ آئیڈیا جناب رانا محمد مسعود صاحب کے دماغ میں آیا تھا کہ یہ بچے جو اپنی ٹرین مس کر چکے ہیں اور اس وقت عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جو کسی اسکول میں باقاعدہ کسی کلاس کے اندر بیٹھ کے اب پڑھ نہیں سکتے، لیکن اب ان کے اندر ایک ریپینٹنس ہے، تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کور اپ کیا جا سکتا ہے. لہذا اس سلسلے میں انہوں نے جب مجھ سے یہ مشورہ کیا کہ ہم ان بچوں کو جو ہے وہ اس مین سٹریم لائن میں لانا ہے تو ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں، تو ان کا آئیڈیا بہت اچھا تھا کہ ان بچوں کو جو ہے وہ ہم شارٹیسٹ پیریڈ میں جو ہے وہ میٹرک کروائیں. تو چونکہ ہمیں ٹیچنگ کا ایک ایکسپیرینس تھا اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ میٹرک کرنے کے لیے بچے کے پاس 2 چیزیں جو ہے وہ ہونی ضروری ہیں کہ ان کی اردو لینگویج ڈیولپ ہوئی ہو اور ان کی انگلش لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، اور میتھ کی ان کو تھوڑی سی اسکل جو ہے وہ اگر دے دی جائے تو دین دے کین اسٹڈی دا سلیبس آف 9th اینڈ 10th. اس سارے عرصے میں پروفیسر صاحب کو کیسا پایا آپ نے؟ جی الحمدللہ یہ بہت ہی ڈیووٹیڈ اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں. انہوں نے اس کام کو ایک مشن کے طور پہ جو ہے وہ لیا، اور ان کی یہ ڈیڈیکیشن ہی تھی جس کی بنا پہ جو ہے یہ آج تک پروگرام جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. نہ صرف بڑھ رہا ہے بلکہ یہ پورے پاکستان میں جو ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا یہ پھیل رہا ہے. یہ جسٹ ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کی وجہ سے ہی ہے. اگر انسان جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، مشنری اسپرٹ کے تحت کرتا ہے، تو کوئی بھی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہوتا ہے. مسعود صاحب کی جو تعریف کرنا تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان میں اتنی خوبیاں ہیں ان میں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہمارا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. جب ہم سمر آباد ٹیکنیکل کالج میں میں تھا تو مسعود صاحب آئے تو اتفاق سے میری ٹرانسفر اسٹاف ٹریننگ کالج میں ہو گئی، تو ادھر یہ پرنسپل بن کے آئے تو ہم نے ریٹائرمنٹ لے لی. تو لیکن ہم ان کے ساتھ اس مشن میں ساتھ ساتھ رہے. میڈم پلیز آپ کا تعارف اور اس سسٹم کے ساتھ کس طریقے سے آپ منسلک ہیں، اور رانا صاحب کے حوالے سے ان کی خدمات کے حوالے سے کچھ کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سعدیہ بخشیش ہے اور مسعود صاحب میری پھپھو کے بیٹے ہیں.
میں ان کو ہمیشہ سے ہی جانتی ہوں, بہت نائس ہیں. سسٹم فاؤنڈیشن راؤنڈ اباؤٹ 1982-83 میں مسعود صاحب نے اس کا ویژن دیا تھا. میں ویژن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو سسٹم فاؤنڈیشن ہے یہ صرف ایک اسکول نہیں ہے, یہ ایک نظریہ ہے, ایک ویژن ہے. اور جیسے کہ آپ آج سن 2022 میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ناممکن سی بات لگتی ہے کہ کیسے کہ 2 سال میں ایک ان پڑھ بچے کو میٹرک کروا دیا جائے. تو جب انہوں نے 1982-83 میں اس نظریے کا اظہار کیا کہ ایک ان پڑھ بچے کو 15 سال کے بچے کو لے کے 2 سال میں میٹرک کروایا جائے, تو یہ اس وقت بالکل ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے کوئی الف لیلوی کہانی ہو یا کوئی لطیفہ ہو. لیکن مسعود صاحب نے اپنے انتھک محنت اور ڈیڈیکیشن سے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا. جی السلام علیکم, میرا نام کمل مختار ہے اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں. میں سر مسعود کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میرے لیے یہ آنر کی بات ہے. آج سے 22 سال پہلے میں نے اپنا ایجوکیشن کا کیریئر سٹارٹ کیا تھا اسٹڈی کے ساتھ ساتھ, تو سر کی رہنمائی میرے ساتھ رہی اور آج اس وقت میں جس پوزیشن پہ ہوں میں ان کی مرہون منت ہوں. اور ان کے لیے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ سیکھ فراہم کرو ہمیں, بس اتنا کرو کہ سیکھ فراہم کرو ہمیں, گوہر بنیں گے کیسے یہ ہم پہ چھوڑ دو. یہ سر مسعود کے لیے ہے, ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ہم نے کیسے مٹی کے ذروں کو اٹھانا ہے اور انہیں گوہر بنانا ہے. وہ بچے ہیں جو آج سے 6 ماہ پہلے یا 8 ماہ پہلے یا ان پڑھ سے ان پڑھ جیسے تھے. ہمارے پاس پڑھنے کے بعد انہوں نے فاؤنڈیشن بک پڑھی ہے. فاؤنڈیشن بک اس کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے فاؤنڈیشن بک؟ یہ فاؤنڈیشن بک پڑھی ہیں لیکن باقی پڑھ چکی ہیں, کوئی آگے پیچھے ہوتی ہے لڑکی. یہ دیکھیں یہ بھی فاؤنڈیشن بک پڑھ رہی ہے, یہ فاؤنڈیشن بک ہے. اور یہ پکڑیں اس کو آپ, اور یہ دوسری کتاب ہے. یہ دیکھیں یہ کتاب کون سی پڑھی ہے, اردو کی 9th کی کتاب ہے. تو اب یہ 9th کے پیپر دیں گی اس میں مارچ میں جا کر, اور 1 سال پہلے 6 پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ کچھ نہیں کرتی تھی, بس گھر کے کام تو کرتی ہوں گی. جیسا کہ پروفیسر مسعود صاحب بتا رہے تھے کہ یہ وہ بچیاں ہیں جو چند ماہ پہلے تک بالکل لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتی تھی, یا بالکل ابتدائی نوعیت کی چیزیں ان کے ذہنوں میں تھیں, لیکن باقاعدہ وہ ریگولر کسی اسکول میں اس طریقے سے نہیں جا رہی تھیں جیسے عام اسکولوں میں بچے جاتے ہیں. تو کچھ بچیوں سے بات کرتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں انہوں نے کیا کچھ سیکھا. کیسے خیال آیا کہ میں اب میٹرک کروں؟ آپ پہلے نہیں پڑھ رہی تھی, کسی اسکول میں نہیں گئی تھی؟ سر تو یہاں آ کے کیسا محسوس ہوا؟ بہت اچھا سر. اب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ بھی میٹرک کر لیں گے؟ یس سر. تو یہاں آپ نے بائی چانس کو پک کیا ہے, یہ میرڈ ہے, 3 بچے ہیں. آپ ادروائز یہ دیکھیں کہ ورنہ یہ کہاں پڑھے, اگر یہ اسکول نہیں ہو تو یہ کہاں پڑھے. یہ ہماری یہ بڑی کنسولیشن ہے کہ ہم وہ کام کریں, اب بیچاری کہاں جائے. باقی 1-2 لڑکیاں اور بھی میرڈ ہیں, آج وہ بیمار نہیں آئیں. 3 لڑکیاں یہاں میرڈ ہیں جو پڑھ رہی ہیں ہمارے پاس. گڈ. ابھی میرڈ بچی ہے, 3 بچے ہیں اس کے, اور علم حاصل کرنے کا جذبہ اتنی شدت سے کار فرما تھا اس کے ذہن میں کہ اس نے ہمت نہیں آ رہی اور میٹرک کرنے کی ٹھان لی. اب اسکول میں پڑھ رہی ہے اور بہت کچھ سیکھ چکی ہے, اور یقیناً وہ کچھ عرصے کے بعد جب میٹرک پاس ہو جائے گی یقیناً اگلی نسل کو وہ بہتر طریقے سے ایجوکیٹ کر سکے. میڈم آپ ایسے بچوں کو پڑھا رہی ہیں جو پہلے بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے اور بڑی کلاسوں کی تعلیم دے رہی ہیں. ایسی سر. تو آپ کو زیادہ مشکل پیش آتی ہے عام بچوں کو پڑھانے کی نسبت, یا آسان ہے؟ مشکل تو ظاہر سی باتیں آتی ہے پیش. فارمل بچوں سے ہٹ کے ہیں یہ بچے, تو ان کے لیے ہمارا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ بھی چینج ہے. تو پڑھ لیتے ہیں, بہرحال بچے ماشاءاللہ پڑھنے والی ہیں بچیاں, کوشش کرتی ہیں تو کامیاب ہو جاتی ہیں. میں نے یہ ہے ہماری 10th کلاس, 7 والی تھی. اب بیٹھ جائیں. 7 والی 9th کلاس تھی, یہ 10th کلاس ہے. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو 9th کلاس یا تقریباً پاس کر چکے ہیں, یا ایک آدھ مضمون ہے وہ 10th میں شامل کر لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے بچے جو مارچ میں پیپر ہوگا ان کا 10th کلاس کا, انشاءاللہ پاس ہوں گے. اور یہ وہ بچے ہیں جو 1 سال پہلے, تو ادھر سے 1.5 سال پہلے یہ بھی وہی تھے جو کہ کچی چھوڑا, کسی نے پکی چھوڑا, یا کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے.
اچھا یہاں جیسے میں نے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہم ان کو اسکل بھی سکھاتے ہیں. اب اسکل کا پلان ہمارا تھوڑا سا مختلف ہے. ہم اسکل 9th کو نہیں سکھاتے ہیں, وہاں شروع نہیں کرتے ہم. اسکل صرف 10th کو سکھاتے ہیں. ہمارے 10th میں ایک پیریڈ ہوتا ہے, اور ان کو یہ سامنے دیکھیں لگے فراک لگے ہیں, یہ سارے ان کے بنائے ہوئے ہیں. آپ کسی فراک پہ انگلی رکھیں, وہ یہ بتائے گی کس نے بنایا, یا کسی لڑکی پہ انگلی وہ بتائے گی اس نے کیا بنایا. یہ کام سیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمت کریں, محنت کریں, تو یہ روزگار کمانے کے قابل بھی ہو سکتی ہیں. کیسا لگتا ہے ایک انفارمل ایجوکیشن جو ہے, ذرا بڑی عمر کے بچے یا وہ بچے جو بالکل پہلے نہیں پڑھ سکے اب وہ پڑھ رہے ہیں, آپ کے ذریعے پڑھ رہے ہیں, ہنر سیکھ رہے ہیں, تو ان کو یہ سکھانا آپ کو مشکل ہے, آسان ہے, کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے ان کو. جب ہم کہتے ہیں کہ بچہ یہ بالکل نہیں پڑھا ہوا تھا, تو جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ بچے یہ ہم سے پاس کر رہے ہیں, یہ ہم سے پڑھ رہے ہیں بچے. میڈم آپ بھی پڑھاتی ہیں ادھر؟ جی. آپ کیا چیز, کون سا سبجیکٹ؟ یا میں ان کو میتھمیٹکس پڑھاتی ہوں, ایجوکیشن پڑھاتی ہوں, اور مطالعہ اور سائنس. آپ بڑے اہم سبجیکٹس پڑھاتی ہیں. جی. تو کس طرح کا رسپانس ملتا ہے آپ کو؟ فارمل بچوں کو کبھی پڑھانے کا موقع ملا؟ جی میں نے پڑھایا ہوا پہلے 2 سال. ان میں اور ان میں کیا فرق آپ کو لگتا ہے؟ ان کو پڑھانے میں مجھے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. کہ آپ ریگولر کسی اسکول میں پہلے نہیں پڑھی ہوئی؟ نو سر, میں نے 2 سے کیا تھا, لیکن میرے بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جس کی وجہ سے ہم 4 بہنیں ہیں صرف, اور بابا جو ہیں وہ اکیلے کماتے ہیں, تو میں کسی بھی اسکول میں آگے ایڈمیشن نہیں لے پا رہی تھی. تو پھر مجھے اس ایریے میں شفٹ ہوئے ہم, اور پھر اس اسکول کا پتہ چلا, اور پھر میں نے 9th میں ایڈمیشن لیا. فاؤنڈیشن بک سے اسٹارٹ کیا تھا, اور اب میں الحمدللہ 10th میں پہنچ گئی ہوں, اور میں نے 9th کے ایگزامس دیے ہیں, اور میں اس میں پاس ہوں. سسٹم فاؤنڈیشن جو بھی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اس کے ایکڈیمکس کے ہیڈ خرم ندیم صاحب, ان کا دماغ اس کے پیچھے ہے. ان سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ یہ سب کچھ مینیج کرتے ہیں, اور پھر پروفیسر مسعود صاحب کی ٹیم کے ایک انتہائی اہم رکن کے طور پر ان کی خدمات جو ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. بہت خوشی ہوئی خرم صاحب آپ سے مل کر, اور ذرا پلیز تھوڑا سا بتائیے گا کہ سسٹم فاؤنڈیشن آپ کی نظر میں, اور پروفیسر مسعود صاحب, اور پھر آپ نے جو ایکڈیمکس کے آپ ہیڈ ہیں, تو وہ سب کچھ کیا ہے, کس طرح سے آپ ورک کرتے ہیں؟ سسٹم فاؤنڈیشن میں آ کر جو چیز میں نے سیکھی ہے, وہ جو ہم بچپن میں سنتے تھے, ایوری تھنگ از پاسبل ان دا ورلڈ, ویئر دیر از ول دیر از وے, تو اس کا ایک عملی جو تھا نا سبق, وہ ہمیں سسٹم فاؤنڈیشن میں آ کر ملا. کہ ایسے اسٹوڈنٹس کہ جو الف بے بھی نہیں ان کو آتی تھی, جو ہمارے پاس جب آتے ہیں ایجوکیشن یعنی کہ ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں, تو ان کو شاید صحیح انداز میں بولنا بھی نہیں آتا, اور وہ ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ نیچے کو گرا ہوا ہے. ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ان کو صرف ایک بات سمجھاتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو, یو کین ڈو. صرف ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوتی ہے, کیونکہ سوسائٹی سے انہوں نے یہ سیکھا ہوتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے. آج کل پاکستان میں ٹرانسجینڈر کا ایشو بہت شدت سے زیر بحث ہے, اور سسٹم فاؤنڈیشن کی خوبی یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایکول ٹریٹ کرتا ہے. اور آج ہم اس وقت جس کلاس میں موجود ہیں, یہ ٹرانسجینڈرز کی کلاس ہے, اس کے حوالے سے پروفیسر صاحب سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے, اور کس طریقے سے ان کو خیال آیا کہ ایک ہر طبقے کے لوگوں کو پڑھایا جانا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اور کیسے پوری کلاس جو ہے وہ ایک اتنے بڑے اسٹوڈنٹ ایک کلاس کی شکل میں اختیار وہ یہاں پہنچے, اور پھر یہ ان کی تعلیم و تدریس کا بندوبست ہوا. سر کچھ فرمائیے گا. دیکھیے جی, گزارش ہے کہ جیسے کہ ہم سال ہر سال سے ایک کام تو یہ کر رہے تھے کہ وہ عام بچے جو 14 ایئر سے ابو ہوں اور اسکول میں نہ گئے ہوں, تو ان کو ہم پڑھائیں, تو بہت سالوں سے کر رہے تھے. لیکن ایک اللہ کی طرف سے ہم پر احسان ہے اللہ کا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ بھی تو بڑے مظلوم ہیں, ان کو بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے, سڑکوں پہ پھرتے ہیں, مار کھاتے ہیں, گالیاں کھاتے ہیں, یعنی بڑی بری زندگی گزارتے ہیں بیچارے. یہ
تو ہمیں بھی اس کا احساس ہوتے ہوئے ہم نے کہا یہ بھی ہمارے بچے ہیں, ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں. آپ کب سے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 3 منتھ ہو چکے ہیں اسکول میں ہوں, اور یہاں آ کے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ جو لوگ نہیں پڑھ سکے ان کو ایک موقع ملا کہ اس ادارے میں آئیں اور پڑھ لیں. اور ٹرانسجینڈرس کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا اچھا ادارہ ہمارے لیے یہ بن چکا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو لوگ نہیں آئے میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ اس پروگرام کو دیکھیں, اور جو آنا چاہے وہ ان کو ویلکم ہے اسکول کی طرف سے بھی اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس اسکول میں؟ 3 سال ہو گئے مجھے سسٹم فاؤنڈیشن میں, اور میں 9th پاس کی, پھر 10 کلاس اور ساتھ میں فیشن ڈیزائن کا کورس کیا. اب میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور انشاءاللہ میں لائر بنوں گی, اپنی کمیونٹی کو پاورفل کروں گی. ان کو جو کلاس میں آپ کون سا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں؟ سر میں ان کو میتھ کرواتی ہوں, اردو کرواتی ہوں, ایجوکیشن, سائنس, مطالعہ پاکستان, اسلامیہ. اچھا, کتنا رسپانس ان کا کیسا ہوتا ہے سیکھنے کے حوالے سے؟ سر جی ان کو پہلے ہم سسٹم فاؤنڈیشن کی بکس پڑھاتے ہیں, ان سے ان کو تھوڑا سا چلاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, پھر یہ آگے سے 9th کلاس ہماری پڑھتے ہیں. پروفیسر مسعود صاحب کے اعزاز میں ایک لنچ کا اہتمام کیا گیا ہے. یہاں ان کے دوست احباب جمع ہیں. گلبرگ ویلی لور کینال روڈ, جڑم والا روڈ پہ واقع ہے یہ, اور سسٹم فاؤنڈیشن کی ایک برانچ ہے. اس طرح کی بہت سی برانچز ہیں جہاں یہ خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں بڑے پیمانے پر. اس برانچ کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں. یہ ہے جی لڑکوں کا بوائز شام کے وقت. اوکے. تو مارننگ میں یہاں لڑکیاں بیٹھتی ہیں, تو ان کا ٹائم ہے کوئی 8:30 سے 8 سے 2 3 بجے تک ہے. تو آپ کا ٹائم شام کو 3 بجے 2 بجے ہے. اب شام کا ٹائم ان کا ہے تو 4 گھنٹے یہ پڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ بچے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں جی, ذرا اسپیشل یعنی انفارمل ایجوکیشن ہے, یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ بالکل وہ لوگ جو پہلے نہیں پڑھے ہوئے لیکن بڑے ہیں اور اب پڑھ رہے ہیں. جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کو پڑھانا. تو رسپانس ٹھیک ہے؟ جی بالکل بہت اچھا رسپانس کر رہے ہیں. ہم ان کو لیسن اس طرح سے ریوائز کروا رہے ہیں کہ جیسے ان کی مینٹلی سٹریس ہے ان کے حساب سے بالکل ہی ہے کہ جتنا یہ کر سکتے ہیں اتنا ہم ان کو کرواتے ہیں, اس سے زیادہ ہم ان کو نہیں کرواتے ہیں کہ تاکہ یہ اتنا برڈن رائز نہ ہو جائیں. کب سے وابستہ ہیں اس ادارے سے؟ تقریباً 5 مہینے ہو گیا مجھے. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ یہ میرا فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ نان فارمل اسکول کے ساتھ تجربہ ہے, لیکن مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ان بچوں کو ٹیکل کرنا, ان کو پڑھانا, ان کی بیس ڈیولپ کرنا, ان کو لائف میں آگے بڑھنے کے لیے ان کو اپرچونٹی فراہم کرنا, اسپیشلی اس ادارے سے. پروفیسر مسعود صاحب کے گھر پہنچیں, یہاں چائے کا اہتمام کیا گیا ہے. آئیے چلتے. جی پروفیسر صاحب, کچھ کوئی میسج ویورز کے لیے دینا چاہیں آپ؟ بس جی ویورز تو یہی ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے آبزرو کیا, تو ہمارا تو یہ میسج ہے کہ وہ لوگ تعلیم کی طرف راغب ہوں. بس تعلیم کی بات ہے تو تعلیم کی بات ہی میں یہاں کروں گا, اور جو پڑھتے ہیں لوگ وہ تو پڑھیں اور دلچسپی سے پڑھیں, اور وہ جو سبقوں کو یاد کرتے ہیں, رٹا وٹا لگاتے ہیں, ان سے باہر نکلیں تاکہ بہتر ہوں. یہ تو جنرائز ہیں ان کے لیے جو پڑھ رہے ہیں, رٹے سے باہر نکلیں اور سمجھ کے پڑھیں اور جانیں کہ ہے کیا, لکھا کیا ہوا ہے, چیزوں کی ماہیت کے بارے میں جانیں کہ علم ہے کیا, اس کو سمجھیں. اور رٹا جو ہے وہ تو برباد کر دیتا ہے, اس سے نکلیں گے تو ترقی کریں گے. یہ تھے پروفیسر محمد مسعود صاحب. رانا مسعود صاحب کے ساتھ کیا جانے والا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. صبح سے شام تک ہم ان کے ساتھ رہے, ان کی اپنے ایکٹیویٹیز دیکھیں, ان کے خیالات سنیں. یقیناً آپ کو بہت کچھ پسند آیا ہوگا.
اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.